खुदा में आप सबकी सलामती हो। मेरे साथ खुदा के कलाम में से अहद अतीक में से यर्मिया की किताब उसका 8 बाब और उसकी 22वीं आयत निकालिएगा। और लिखा है, क्या जलाद में रोगने बलसान नहीं? क्या वहाँ कोई तबीब नहीं? मेरी बिनते कौम क्यों शिफा नहीं पाती? मेरे जो यर्मिया जो है बनी इसराइल कौम के लिए आहो नाला करता हुआ नजर आता है। वो ये कहता है कि क्या जलाद में रोगने बलसान नहीं? जलाद एक इलाके का नाम है जो दरियाए यर्दन के मशरिक में वाक़या था, और वहाँ पर दरख्त थे जिनके अंदर से एक मादा निकलता था, गूंद निकलती थी, जो जख्मों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती थी। उनसे एक तेल बनाया जाता था जो जख्मों को मरहम लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और मेरे अजीजों, तबीब का काम जो था वो उस मरहम को तैयार करना और जख्मों पर लगाना था। और वो अपने कौम के लिए इसलिए आहो नाला करता हुआ नजर आता है क्योंकि वो उनकी सख्त दिली को, वो उनकी बदकारी को, वो उनकी रूहानी जो हालत थी, बीमारी थी, उससे वाकिफ था। और वो ये कह रहा था कि क्या कोई तबीब नहीं? क्यों मेरी बिनते कौम शिफा नहीं पाती? हम देखते हैं कि यर्मिया जो है, यर्मिया की पूरी किताब में देखें तो वो नबूवत करता है। वो तकरीबन 5 बादशाह जो थे उसके दौरे हुकूमत में आते हैं। यानी जब यर्मिया नबूवत करना शुरू करता है और उसके नबूवत के सारे जो उसके साल थे, तकरीबन 5 बादशाह जो है वो तब्दील होते हैं। लेकिन यर्मिया बार बार नबूवत करता हुआ नजर आता है ताकि लोग तौबा करें, ताकि लोग खुदा की तरफ वापस आ जाए। और हम देखते हैं कि यर्मिया दूसरे नबियों की बाबत, क्योंकि उस वक्त बहुत सारे और नबी भी थे, लेकिन उन नबियों ने यर्मिया की नबूवत को रद्द किया। उन्होंने बादशाह से कहा कि ये झूठा नबी है। हालांकि हम देखते हैं कि यर्मिया खुदा की सच्चाई की बातों को लोगों तक पहुंचाता था, क्योंकि लोग जो थे वो सख्त हो चुके थे, उनके दिल सख्त हो चुके थे, वो तौबा नहीं कर रहे थे, वो खुदा की शरीयत को नहीं मान रहे थे। और हम देखते हैं कि वो नबी जब नबूवत करते थे वो बादशाह के हक में करते थे, और बादशाह ये समझता था कि ये नबूवत जो है ये सच्ची है। और खुदा अपने बंदा यर्मिया की बदौलत अपने लोगों से ये कहता है कि हर एक आदमी हैवाने खसलत और बेइलम हो गया है। यर्मिया उसका 51 बाब और उसकी 17वीं आयत में ये लिखा हुआ है कि इंसान जो है उसके अंदर हैवाने खसलत पाई जाती है, ऐसा सख्त दिल पाया जाता है, ऐसा संग दिल पाया जाता है जो किसी हैवान में होता है, जो किसी दूसरे जानवर को फाड़ खाता है। मेरे अजीजों, इसके बाद अगर हम यर्मिया 8 बाब और उसकी 4 से 6 आयत में देखें तो वहां पर खुदा ये कहता है कि क्या कोई बरगश्ता होकर वापस नहीं आता? फिर यरूशलेम के लोग क्यों हमेशा की बरगश्ती पर अड़े हुए हैं? खुदा ये कह रहा है, क्यों मेरे लोग जो हैं वो हमेशा की बरगश्ती पर अड़े हुए हैं? खुदा ये चाहता था कि बनी इस्राइल कौम तौबा करे, खुदा की तरफ लौट आए, अपने खालिक की तरफ लौट आए, ताकि खालिक उन्हें क्या करे? सरफराज करे। क्योंकि खुदा उनसे मोहब्बत करता था और वो चाहता था कि बनी इस्राइल कौम जो है वो तौबा करे। लेकिन हम देखते हैं कि बनी इस्राइल कौम जो है वो अपनी बरगश्ती पर अड़ी हुई है। यर्मिया बार बार नबूवत करता है ताकि वो लोग तौबा करें।
لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دفعہ بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ اس نبوت کو نہیں مانتی، بلکہ وہ اپنی برائیوں پر اڑے ہوئے ہیں، وہ دوسرے معبودوں کی پرستش کرتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ لوگوں کو اسیر کرتا ہے، جیسی نبوت یرمیہ کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبوکد نظر جو ہے وہ یروشلم پر قبضہ کرتا ہے، اور وہ شہر کو اور ہیکل کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور لوگوں کو اسیر کر کے بابل لے جاتا ہے۔ لیکن لوگ جو ہے وہ تب بھی خدا کے نبی کی باتوں پر یقین نہیں رکھتے۔ لیکن خدا کا نبی یرمیہ پھر پیشن گوئی کرتا ہے، پھر نبوت کرتا ہے کہ خدا ضرور اپنے لوگوں کو کیا کرے گا، اس اسیری میں سے بھی واپس لے آئے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسیری سے وہ لوگ واپس بھی آتے ہیں۔ لیکن کیا ہم اس کلام سے سیکھتے ہیں کیوں وہ لوگ اتنے سنگ دل ہو چکے تھے؟ اگر ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں تو نئے عہد نامہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ اس جہان کے خدا نے ان کی عقلوں کو اندھا کر دیا ہے۔ وہ لوگ بنی اسرائیل قوم جو تھی وہ اس قدر برائی میں اندھی ہو چکی تھی کہ خدا کی شریعت پر عمل نہیں کرتی تھی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ دوسرے معبودوں کے پاس جاتے تھے، ان کے لیے قربانیاں چڑھاتے تھے، لیکن وہ اپنے خدا کو جس نے انہیں مصر کی غلامی سے آزاد کروایا اس کے پاس نہیں آتے تھے۔ اور میرے عزیزو، عبرانیوں کا مصنف بیان کرتا ہے کہ زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا ہولناک بات ہے، دہشتناک بات ہے، خطرناک بات ہے، کیونکہ جب خدا اپنے وعدے کے مطابق کرتا ہے تو میرے عزیزو خدا پھر معاف نہیں کرتا۔ خدا وقت دیتا ہے کہ لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کرے، لیکن جب لوگ گناہوں سے توبہ نہیں کرتے تو خدا اپنی عدالت کو قائم کرتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل قوم اسیری میں جاتی ہے۔ اور اگر ہم موجودہ دور میں دیکھیں تو آج بھی لوگوں کی ویسی ہی حالت ہے۔ خدا کے خادم بتاتے ہیں کہ مسیح جلد آنے والا ہے، لیکن لوگ جو ہیں وہ اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتے۔ اور میرے عزیزو، خدا اپنے بندہ پطرس کے وسیلہ سے مخاطب ہے ان لوگوں سے جو مسیح کی آمد ثانی پر یقین نہیں رکھتے، یا وہ لوگ جو یہ سوچتے ہیں، جیسے پطرس اس دور میں ان لوگوں کے بارے میں بتا رہا تھا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا سے یہ سن رہے ہیں کہ مسیح آئے گا، آنے والا ہے، لیکن ابھی تک تو مسیح آیا نہیں۔ اور دوسرا پطرس اس کا 3 باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ خداوند اپنے وعدوں میں دیر نہیں کرتا۔ میرے عزیزو، کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خدا ہمارے بارے میں تحمل کر کے ٹھہرا ہوا ہے تاکہ ہر ایک شخص کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ وہ لوگ جن کے لیے یرمیہ یہ کہتا تھا کہ کیا وہاں کوئی طبیب نہیں، میری بنت قوم کیوں شفا نہیں پاتی؟ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ اسیری میں جاتی ہے کیونکہ وہ اپنے گناہوں پر شرمندہ نہیں ہوتے، وہ اپنی اس روحانی بیماری سے شفا نہیں پاتے۔ لیکن میرے عزیزو، خدا جو خدا عظیم ہے جس نے یرمیہ ہی کی بدولت نبوت کی، اور یرمیہ نبوت کرتا ہوا نظر آتا ہے، یرمیہ 31 باب اور اس کی 31 سے 34ویں آیت میں خدا یہ کہتا ہے کہ دیکھ وہ دن آتے ہیں، اور اس حوالے میں ہم ان آیات میں دیکھتے ہیں کہ خدا کہتا ہے کہ میں نیا عہد باندھوں گا، اور یہ نیا عہد جو تھا یہ میرے عزیزو اس کے مطابق خدا بتاتا ہے کہ میں اپنی شریعت کو ان کے باطن میں ڈالوں گا اور ان کے دلوں پر لکھوں گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح میں یہ عہد پورا ہوتا ہے، یہ اس عہد کی تکمیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے جب ہم متی 8 باب
اور اس کی 17ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جب وہ پیالہ لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے خون میں نیا عہد ہے جو بتیروں کے واسطے بہایا جاتا ہے، ان کے گناہوں کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح در حقیقت طبیب اعظم ہے، جنہوں نے ہماری بیماریوں کو، ہماری کمزوریوں کو اپنے اوپر اٹھا لیا۔ اور میرے عزیزو، کیا آج بھی خدا یہ سوچ رہا ہوگا، کیا آج بھی خدا یہ کہہ رہا ہوگا کہ میری بنت قوم کیوں شفا نہیں پا رہی؟ یہاں طبیب تو موجود ہے، خدا یسوع مسیح موجود ہے، جس نے وعدہ کیا کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں گا۔ وہ طبیب اعظم ہے، ہمارے پاس موجود ہے، لیکن پھر بھی لوگ کیوں شفا نہیں پا رہے؟ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یروشلم کے لوگ جو تھے وہ اپنی برگشتی پر اڑے ہوئے تھے، آج بھی لوگ جو ہیں وہ اپنی برگشتی پر اڑے ہوئے ہیں۔ لوگ اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کر رہے۔ حالات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے تمام ممالک کے اندر حالات جو ہے وہ بہت ہی خراب ہو رہے ہیں۔ روٹی کی کمی ہو رہی ہے، بہت ساری چیزوں کی کمی ہو رہی ہے، آمدن جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن لوگ کیا ہے؟ لوگ پھر بھی سخت دل ہیں، وہ خدا پر ایمان نہیں رکھ رہے۔ خدا یسوع مسیح نے اپنی تعلیمات میں فرمایا کہ آسمان کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو تو دنیا کی چیزیں تمہیں میراث میں ملیں گی، اور لکھا ہے کہ ان چیزوں کی تلاش میں تو غیر اقوام رہتی ہیں۔ میرے عزیزو، ہم وعدے ہم سے کیے گئے اور ہم جانتے ہیں اور اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا خدا وعدوں کا سچا خدا ہے۔ ہمارے پاس طبیب اعظم موجود ہے، لیکن پھر بھی ہماری مسیحی قوم کیوں شفا نہیں پا رہی؟ ہمیں یہ دوسرے لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ اگر تم آج اس کی آواز کو سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ میرے عزیزو، لوگوں کے دل سخت ہو چکے ہیں، اور کلام یہ فرماتا ہے کہ اس جہاں کے خدا نے ان کی عقلوں کو اندھا کر دیا ہے۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ خدا آج اپنے لوگوں کے بارے میں تحمل کر کے ٹھہرا ہوا ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہر ایک شخص توبہ کرے۔ اور میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی ایک شخص توبہ کرتا ہے تو اس کے لیے آسمان پر بڑی خوشی منائی جاتی ہے۔ لیکن خدا تو انتظار کر رہا ہے، اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ دروازے پر کھڑا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے لیے اپنے دل کا دروازہ کھولے، اپنے گھروں کا دروازہ کھولے، تاکہ وہ ان کے گھر میں آ کر ان کے ساتھ کھانا کھائے، ان کے گناہوں کو معاف کرے، انہیں ان کی بدکاری سے پاک کرے۔ لیکن کیوں آج بھی سخت دل ہو چکے ہیں؟ کیوں آج بھی لوگ جو ہیں وہ اپنی برگشتی پر اڑے ہوئے ہیں؟ میرے عزیزو، ہم جو خدا یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، ہم جو مسیح کی آمد ثانی پر ایمان رکھتے ہیں، ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے ایمان پر قائم رہ سکے، کیونکہ کلام میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایمان جو ہے، ایماندار لوگ جو ہیں وہ بے دینی کے بڑھ جانے سے بتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے ایماندار ہیں جو اپنے ایمان سے برگشتہ ہو چکے ہیں۔ ہمیں نہ صرف اپنے لیے دعا کرنی چاہیے بلکہ اوروں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ہمیں رخنوں میں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ جن کے دل سخت ہو چکے ہیں، خدا کا پاک روح انہیں چھوئے، ان کے اندر سے اس سنگین دل کو نکالے اور گوشتین دل خدا عطا کرے، تاکہ لوگ اپنے گناہوں سے پھرے، تاکہ وہ توبہ کرے اور خدا کی طرف رجوع لائے اور مسیح کی آمد ثانی کے لیے تیار ہو سکے۔ میرے عزیزو، خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو بڑی برکت دے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ میرے عزیزو، اس چینل کو لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کرے، تاکہ وہ لوگ جن کے دل جو ہیں وہ سخت ہو چکے ہیں، جن کے بارے میں کلام یہ فرماتا ہے کہ وہ سن کے ان کے کان جو ہیں وہ سن ہو چکے ہیں، اور اس جہاں کے خدا نے ان کی عقلوں کو اندھا کر دیا ہے۔ شاید
خدا کا یہ کلام جو ہے ان کے دلوں پر چوٹ لگائے اور وہ اپنے گناہوں سے پشیمان ہو، اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور خدا کی طرف واپس آ جائے۔ خدا آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔